अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुमताज अहमद खान मजलिसी रुकन असम्बली चारमीनार ने पंजिशा में आशा वर्कर्स में स्मार्ट मोबाइल फोन्स और 4G सिम किए तकसीम। बीजेपी और बजरंग दल लीडर्स ने गौरक्षक के खिलाफ केसेस बुक करने पर सैदाबाद IS सदन एक्स रोड पर किया एहतजाज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को किया गिरफ्तार। तेलंगाना व महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़े निर्मल जिले में चीते का होना अवाम के लिए तशवीशनाक। चीते ने एक बछड़े को मारकर खा लिया, अवाम परेशान। मल्लाना सागर की बाजाबाद कॉलोनियों में 3 मसाजिद की तामीर से इत्तेफाक। फारूक हुसैन की तजवीज़ पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मुस्बित रद्दअमल। वज़ीर फाइनेंस व कलेक्टर को जरूरी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का 3 रोज़ा दौरा दिल्ली। मुखालिफ बीजेपी मुहाज के लिए मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात का मंसूबा। हैदराबाद में बायो एशिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 2022 का आज हुआ आगाज। इफ्तिताही इजलास में रियासती वजीर KTR, बिल गेट्स, स्वामीनाथन, अमिताभ कांत ने की शिरकत। ओला और उबर की बैरून रियासत रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों की हैदराबाद में खिदमत। मोटर व्हीकल कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी, कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। एक नई नवेली दुल्हन शौहर को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार। ये अजीब और गरीब वाकया रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आया। कलेक्टर हैदराबाद और इलेक्शन ऑफिसर LH रमन ने 28 फरवरी को हज हाउस में वाक़े तमाम सरकारी दफातर को तातिल का किया ऐलान। वक्फ बोर्ड के 2 ज़ुमरजात मुतवली व मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल के जुमला 3 अरकान के इंतखाब के लिए 28 फरवरी को सुबह 11 तक शाम 4 बजे रायदही मुकर्रर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से रिकवरी की सूरत में संगीन नताइज का दिया इंतबाह। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से PRC से मुतल्लिक जारी करदा अहकामात के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स किए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुमताज अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली चारमीनार ने पंजिशा में आशा वर्कर्स में स्मार्ट मोबाइल फोन्स और 4G सिम तकसीम की। इस मौके पर उनके साथ SPHO सुनंदा, डॉक्टर राजशेखर, ANM बालामणि, अनिता, राजिता, लक्ष्मी और तमाम आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस फरवरी के 27 को पोलियो वैक्सीन दिया जा रहा है। जो पैदा होता लड़का उस लेकर 5 साल के लड़कों को ये वैक्सीन दिलाना बेहद ज़रूरी है। ये चूँकि ये बरसा से ये वैक्सीन दिए जाते हैं, तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है, खुसूस कर बच्चों की माँओं से, कि आप ये अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर दिलवाइए। मुमताज अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली चारमीनार ने पंजिशा में आशा वर्कर्स में स्मार्ट मोबाइल फोन्स और 4G सिम तकसीम की। इस मौके पर उनके साथ SPHO सुनंदा, डॉक्टर राजशेखर, ANM बालामणि, अनिता, राजिता, लक्ष्मी और तमाम आशा वर्कर्स मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन की तवज्जो दहानी पर मल्लाना सागर प्रोजेक्ट में गर्क 3 मौज़ूआत के अवाम के लिए 3 अलहदा मसाजिद की तामीर से इत्तफाक किया और फौरी तौर पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और कलेक्टर जिले सिद्दीपेट हनुमंत को हिदायत दी कि वो फारूक हुसैन से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी हासिल करते हुए हुकूमत को जगह और तामीर मसाजिद के लिए रकूमात की मंजूरी की तजवीज़ पेश करें। वज़ीर आला ने यह हिदायत मल्लाना सागर को कौम के नाम मानून
کرنے کے موقع پر دی ہے۔ قابل ذکر فاروق حسین نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ مولانا ساگر کی تعمیر کی وجہ سے جو 3 موضوعات ویمل گھاٹ، ارراولی اور سنگرام زیر آب آ گئے اور ان موضوعات کی عوام کو گجویل اسمبلی حلقے میں آزاد کیا گیا، مگر تینوں موضوعات کے مسلمانوں کے لیے نئی کالونیوں میں مساجد دستیاب نہیں ہیں، جبکہ ان موضوعات میں جو ذخیرہ آب کی تعمیر کے لیے حاصل کیے گئے وہاں مساجد موجود تھے۔ بعض آباد کالونیوں میں مساجد نہ ہونے پر عبادت کے لیے 3 تا 4 کلومیٹر کی مسافت طے کرنا پڑتا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ ان کے لیے مساجد کی تعمیر تجویز سے وزیر اعلیٰ نے اتفاق کیا، اس لیے ان کی سہولت کے لیے 3 مساجد کی تعمیر عمل میں لائی جائے، جس پر کے چندرشیکھر راؤ نے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ سرکاری طور پر زمین حاصل کرنے اور 1-1 کروڑ روپے کے صرفے سے ایک مسجد کی تعمیر سے اتفاق کیا۔ ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ نے 24 فروری کو ایشیا کے سب سے بڑے لائف سائنس ہیلتھ کیئر فورم کی جانب سے حیدرآباد میں منعقد کیے جانے والے ورچوئل کانفرنس 2022 کے 19ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ 2 روزہ کانفرنس سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 50 اہم شخصیتوں نے خطاب کیا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیلتھ انڈسٹری کو مستحکم کرنے، کووڈ ویکسین کے فروغ، ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کو باقاعدہ بنانے، پہلے دن کے مباحث میں ریاستی وزیر کے ٹی آر بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے معاون صدر نشین بل گیٹس، عالمی شہرت یافتہ سائنسدان سوامی ناتھن، نیتی آیوگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امیتابھ کانت، یورپین یونین کے مشیر اعلیٰ سائنسدان ڈاکٹر پیٹر پیٹ، بھارت بایوٹیک کے صدر نشین و ایم ڈی ڈاکٹر کرشنا ایلا، بایولوجیکل ای ایم ڈی مہیما ڈائٹلا، قومی بایو ٹیکنالوجی شعبے کے سیکرٹری ڈاکٹر راجیش ایس گھوکلے کے علاوہ دوسروں نے حصہ لیا۔ کیٹیا نے کہا کہ حیدرآباد میں فارما، لائف سائنس شعبوں کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے عالمی کانفرنس کے انعقاد پر انہیں بے حد خوشی ہو رہی۔ مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے حیدرآباد کو عالمی لائف سائنس کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کانفرنس معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے حکومت کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ریکوری کی صورت میں سنگین نتائج کا انتباہ دیا۔ آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے پی آر سی سے متعلق جاری کردہ احکامات کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس کیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر ملازمین کی تنخواہوں سے ریکوری کی گئی تو اس کا سختی سے نوٹ لیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے پی آر سی سے متعلق سرکاری احکامات درخواست گزار کے حوالے کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ جوابی حلف نامے کے ساتھ پی آر سی کی رپورٹ پیش کرے۔ آئندہ سماعت 2 ہفتوں بعد مقرر کی گئی۔ آندھرا پردیش گزیٹڈ عہدیداروں کی تنظیم کے صدر کے وی کرشنیا نے درخواست داخل کرتے ہوئے شکایت کی کہ حکومت کے احکامات سے سروس بینیفٹ میں کمی ہو رہی۔ مقدمے میں آندھرا پردیش حکومت، وزارت فائنانس اور ریونیو کے پرنسپل سیکرٹریز کے علاوہ مرکزی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ اس مقدمے کی گزشتہ مہینے بھی سماعت ہوئی تھی، تاہم ہائی کورٹ نے حکومت کو تنخواہوں سے ریکوری نہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سماعت کے موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے ریکوری کا اندیشہ ظاہر کیا، جس پر عدالت نے دوبارہ احکامات جاری کیے ہیں۔ 2019 کے مشہور حیدرآباد انکاؤنٹر معاملے پر اب سپریم کورٹ جلد ہی حتمی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کے لیے تشکیل کمیٹی نے اپنی رپورٹ سونپ دی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد معاملے پر سماعت کی جائے گی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ رپورٹ کسی بھی عرضی دہندہ کو نہیں دی جائے گی۔ حیدرآباد انکاؤنٹر معاملہ چیف جسٹس این وی رامنا، جسٹس اے ایس بوپنا اور ہیما کوہلی کی بینچ میں لگا۔ سماعت شروع ہوتے ہی کئی وکلاء نے ایک ساتھ اپنی باتیں کہنی شروع کر دی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھی ججوں نے ابھی تک رپورٹ کو دیکھا نہیں ہے، اسے دیکھنے کے بعد آگے کی سماعت ہوگی۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ اس معاملے کو زیادہ طویل نہیں کھینچا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب عرضی دہندہ جی ایس منی نے رپورٹ انہیں بھی دیے جانے کی گزارش کی تو عدالت نے اسے منع کر دیا۔ کچھ نئے عرضی دہندگان نے معاملے میں فریق بنائے جانے کی درخواست بھی کی، عدالت نے انہیں بھی منع کر دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ کمیٹی اپنا کام پورا کر چکی ہے، اس لیے اسے بھی اب بند کیا جا رہا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں 3 وکیلوں نے عرضی داخل کر پورے معاملے کو مشتبہ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے جس طرح سے 4 ملزمین کو مار گرایا وہ سیدھے لوگوں کے دباؤ کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ پوری کارروائی پولیس ضابطے کے خلاف تھی۔ اس طرح سے انصاف کے عمل کو نظر انداز کر پولیس کا خود انصاف کرنا درست نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس عرضی کو سنتے ہوئے اپنی طرف سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کے سربراہ سابق سپریم کورٹ جج جسٹس وی ایس سرپوکر
کو بنایا گیا کہ ممبئی ہائی کورٹ کی سبکدوش جج ریکھا بلڈوٹا اور سابق CBI چیف VS کارتکین بھی رکن تھے۔ کمیٹی کو عدالت نے کئی بار جانچ کے لیے مزید وقت دیا۔ بالآخر 28 جنوری کو کمیٹی نے اپنی رپورٹ سیل بند لفافے میں عدالت کو سونپ دی۔ جہاں تک اس حیدرآباد انکاؤنٹر کا سوال ہے، یہ 26 نومبر 2019 کی شب ایک ویٹرنری ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے حادثے سے جڑا ہے۔ اس دن اپنی ڈیوٹی سے لوٹ رہے 27 سالہ ویٹرنری ڈاکٹر مویشی ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا اور لاش کو پیٹرول سے جلا دیا گیا تھا۔ حیدرآباد پولیس نے 4 ملزمین کو اس معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ 6 دسمبر کو صبح تقریباً 3 بجے پولیس کی ایک ٹیم چاروں کو اس جگہ لے کر گئی جہاں انہوں نے لاش کو جلایا تھا۔ پولیس کا مقصد واردات کے حالات کی جانکاری جمع کرنے کے ساتھ کچھ ثبوتوں کی برآمدگی تھی، لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہاں ملزمین پولیس پر حملہ کر کے بھاگنے لگے، اس وجہ سے ان کا انکاؤنٹر کیا گیا اور چاروں مارے گئے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں مذہبی لباس پر پابندی صرف طلباء پر لاگو ہوتی ہے، اساتذہ پر نہیں۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف مسلم طالبات کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی 9ویں دن بھی سماعت ہوئی اور سماعت میں بھی دونوں فریقوں کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری رہا۔ دوران سماعت چیف جسٹس ریتوراج اوستھی نے کہا کہ عدالت کے عبوری احکامات صرف ان اسکولوں اور کالجوں کے لیے ہے جہاں یونیفارم کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر یونیفارم مقرر ہے تو انہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، چاہے وہ ڈگری کالج ہو یا PUG کالج۔ اور چیف جسٹس اوستھی نے کہا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں مذہبی لباس پر پابندی صرف طلباء پر لاگو ہوتی ہے، اساتذہ پر نہیں۔ چیف جسٹس نے عدالت کے عبوری احکامات کی یہ وضاحت اس وقت کی ہے جب ریاست کے چند کالجز میں ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے نام مسلم اساتذہ کو بھی حجاب اتارنے پر مجبور کیا گیا تھا، جس کے خلاف ایک پرائیویٹ کالج کے ایک گیسٹ لیکچرر نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ روس پر یوکرین کے حملے کے بعد عالمی منڈی میں سونے اور خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ درج کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل $101 فی بیرل سے اوپر چلا گیا، جبکہ سونے کی قیمت $40 فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ سنگاپور مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل $101.22 پر پہنچا ہوا ہے اور WTI خام تیل $96.42 پر ٹریڈ ہو رہا۔ گیس کی قیمت 4% اضافے سے $4.80 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس منڈی کی لپیٹ میں ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ پورے یوکرین میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے یوکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لوہانسک علاقہ میں روس کے 5 طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر مار گرائے ہیں، جبکہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کا فضائی بیس اور ایئر ڈیفنس تباہ کر دیا۔ سینئر IPS آفیسر دامودر گوتم سوانگ نے آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن APPSC کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ جو جون 2019 سے DGP ہیں، ایک ہفتے قبل ریاستی حکومت نے ان کا تبادلہ کر دیا تھا، تاہم ٹرانسفر کے وقت گوتم سوانگ کے لیے کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی اور اگلے احکامات تک GAD میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا۔ تاہم حکومت نے انہیں APPSC کا چیئرمین مقرر کیا ہے اور سابق DGP نے APPSC
کے چیئرمین کا چارج سنبھال لیا۔ اسی دوران 1986 بیچ کے رکن گوتم سوانگ نے وائس جگن حکومت کے APDGP کا عہدہ سنبھالا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 31 جولائی 2023 تک سروس میں رہتے ہوئے بھی اچانک تبادلے کے پیچھے مضبوط وجوہات ہیں۔ پچھلے 2.5 سالوں میں اپوزیشن کی طرف سے گوتم سوانگ کی تنقید کے باوجود CM وائس جگن موہن ریڈی نے کبھی پریشان نہیں کیا۔ دوسری طرف IPS آفیسر کے وینکٹا راجندر ناتھ ریڈی کو ریاست کا نیا DGP مقرر کیا گیا۔ حکومت نے ریاست میں کئی IAS اور IPS افسران کو تبدیل کیا ہے اور نئے اضلاع کی تشکیل کے بعد انتظامیہ میں مزید تبدیلیاں کرنے کا امکان ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش۔ 100 اسکوائر یارڈ کی خریداری پر رجسٹریشن مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیس 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ ناز پیشکش۔ فیس 2 اور فیس 3 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کوتور منڈل، شمس آباد ایئرپورٹ سے صرف 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز، میرالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ممتاز احمد خان مجلسی رکن اسمبلی چارمینار نے پنجشاہ میں آشا ورکرز میں اسمارٹ موبائل فونز اور 4G سم کیے تقسیم۔ BJP اور بجرنگ دل لیڈرز نے گورکشک کے خلاف کیسز بک کرنے پر سید آباد IS سدن ایکس روڈ پر کیا احتجاج۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو کیا گرفتار۔ تلنگانہ و مہاراشٹر کی سرحد پر واقع نرمل ضلع میں چیتے کا ہونا عوام کے لیے تشویشناک۔ چیتے نے ایک بچڑے کو مار کر کھا لیا، عوام پریشان۔ ملانا ساگر کی باز آباد کالونیوں میں 3 مساجد کی تعمیر سے اتفاق۔ فاروق حسین کی تجویز پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا مثبت رد عمل۔ وزیر فائنانس و کلکٹر کو ضروری ہدایت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا 3 روزہ دورہ دہلی۔ مخالف BJP محاذ کے لیے مختلف قائدین سے ملاقات کا منصوبہ۔ حیدرآباد میں بایو ایشیا ورچوئل کانفرنس 2022 کا آج ہوا آغاز۔ افتتاحی اجلاس میں ریاستی وزیر KTR، بل گیٹس، سوامی ناتھن، امیتابھ کانت نے کی شرکت۔ اولا اور اوبر کی بیرون ریاست رجسٹرڈ موٹر گاڑیوں کی حیدرآباد میں خدمات۔ موٹر وہیکل قانون کی کھلے عام خلاف ورزی، کمپنیوں کے خلاف کارروائی پر غور۔ ایک نئی نویلی دلہن شوہر کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع وقارآباد میں پیش آیا۔ کلکٹر حیدرآباد اور الیکشن آفیسر LH رمن نے 28 فروری کو حج ہاؤس میں واقع تمام سرکاری دفاتر کو تعطل کا کیا اعلان۔ وقف بورڈ کے 2 زمرہ جات، متولی و مینیجنگ کمیٹی اور بار کونسل کے جملہ 3 ارکان کے انتخاب کے لیے 28 فروری کو صبح 11 تا شام 4 بجے رائے دہی مقرر۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے حکومت کو سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ریکوری کی صورت میں سنگین نتائج کا دیا انتباہ۔ آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے PRC سے متعلق جاری کردہ احکامات کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس کیے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔